बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, मामलात जो हैं वो खास से गंभीर होते जा रहे हैं। कोई मामलात जो हैं सुधरते लग नहीं रहे, लेकिन कोशिशें जारी हैं। और कहाँ कहाँ से जारी हैं, किस किस अंदाज में जारी हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे मामलात जो हैं वो सियासतदानों के हाथों से निकल के कहीं और पहुंच गए। अब आज किन मौज़ूआत पे बात करूंगा। पहली बात ये कि यार मेरी जान छुड़ाओ, ये किसने कहा और क्यों कहा। दूसरी बात ये कि परवेज इलाही जीरो से हीरो बनते जा रहे हैं, क्यों। तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन के फ्लोर नंबर 3 पर ताले पड़ गए, ये क्या कार्रवाई। फिर काला कोट दमादम मस्त कलंदर करने के लिए तैयार हो गया। चीनी बहरान हुकूमत का कोई कारनामा नहीं, लाहौर हाई कोर्ट का कारनामा है। इन तमाम बातों पे तफसीली गुफ्तगू करूंगा, ताज़ा तीन सूरत हाल से आपको आगाह करूंगा। कि पहले आपसे गुजारिश कि आप मुझसे तावन करें और INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। हमारी दुआ है सदा सलामत रहें, जहाँ हैं आप खुश रहें और मुल्क और मिल्लत के लिए अपना जिम्मेदारी का किरदार अदा करते रहें। इब्तिदा इस बात से करूंगा कि इमरान खान साहब अदालतों से तो अब उम्मीदें उनकी टूट गई, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायरमेंट के नज़दीक चंद दिनों की बात रह गई। आमिर फारूक पर उन्होंने अदम एतमाद किया हुआ था। साइफर की केस के लिए अदालत बनी तो वो छुट्टी पे चले गए। अब वकला जो मिलने जाते हैं वो कौन लोग जाते हैं, कोई बड़े वकील नहीं मिलने जाते, वही छोटे छोटे जाते हैं, वही जो व्लॉगर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, जो मुख्तलिफ चैनल्स पे भी जाते हैं, वो सिर्फ अपना कद बड़ा करने के लिए जा रहे हैं। तो इमरान खान को ये बात समझ आ गई और उन्होंने गिला शिकवा कर दिया। उन्होंने कहा जनाब आप बाहर जाके जो बातें करते हैं उस अंदाज से तो मुझे अभी यहीं रहना पड़ेगा, जेल में ही। कब छुड़ाओगे मुझे छुड़ाओ ताकि मैं अमली जद्दोजहद कर सकूं। उन्होंने कहा अगले हफ्ते इंशाल्लाह, नेक्स्ट हफ्ता जो शुरू हो रहा है इसमें सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा जनाब हर हफ्ते यही आप कह के चले जाते हैं आप लोग और कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो मैं कैसे समझ लूँ कि आप लोग सीरियस हैं। बात भी सही है कि पहले भी आपने देखा, मैं तो हमेशा से यही कह रहा हूँ कि जिस केस में सज़ा हुई उस केस को भी वकला ने सही तरीके से नहीं लड़ा, वरना सज़ा नहीं होती और सज़ा होती तो पहले ही हफ्ते में जनाब 2 दिन में 3 दिन में, जिस तरह इत्तेजाद हसन कह रहे थे, तो वहाँ से ज़मानत हो जाती। लेकिन इनकी नाअहली इन वकला की, इन्होंने दिलचस्पी नहीं ली। तो इमरान खान का गिला तो सही बनता है। इमरान खान एक बड़ा लीडर है, इमरान खान एक पार्टी का सरबराह है, एक साबिक वज़ीर आज़म है, तो उसका गिला शिकवा तो बनता है कि उसे आपने जनाब अटक जेल में बिठा दिया और अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। पंजाबी का एक मुहावरा होता सी कि लोग पूछते थे जब हम लोग कभी अपने मुतालबात के हक़ में भूख हड़ताल वगैरह करते थे ना, जो पुराने लोग होते थे, बशीर बख्तियार जैसे लोग, मजदूर लीडर, वो आगे पूछते थे पुत्रो कोई गल बनी या नी दी मां मसीतें बिठा के भुल गई। वो बाद में हमें बात समझ आई ये बात क्या है। तो वही मुहावरा चल रहा है कि इमरान खान भी यही समझेगा, नी दी मां मसीतें बिठा के तो भुल गई है, यानी जेल में डाल के ये लोग भूल भाल गए, अपने अपने व्लॉग कर रहे हैं, अपने अपने TV प्रोग्राम कर रहे हैं, अपनी अपनी रेटिंग बढ़ा रहे हैं, अपने रेट्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारे वो लोग हैं जो नामी गिरामी नहीं है। बहरहाल उनका शिकवा अपनी जगह। गुज़श्ता रोज़ में उन्होंने कहा था कि जी वहाँ आंधी आई, पानी आई, जनाब छत उड़ गई जेल की, टीन की छत थी जो उड़ गई। अब आप ये सोचिए कि अटक में टीन की जेल थी, मतलब छत थी, जेल कैसी थी। वो मुलजिमों को रखा जा रहा है, हाई सिक्योरिटी वाला मुलजिम है, अहम आदमी है, उसकी टीन की छत थी जनाब, वहाँ से बारिश भी आई, छत उड़ गई और जनाब कमरे में पानी भर गया, मैट्रेस ख़राब, ये वो जनाब। तो जाहिर है वो जो मुराद दी गई थी उनको बड़ी अच्छी सी,
تو اس کا نقصان تو ہوا ہوگا اگر یہ بات کہے. لیکن سب ڈرامہ ہی ہے، خبروں تک ہے، باقی کچھ نہیں ہے. جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ غیر ذمہ دارانہ رویہ. تو غیر ذمہ دارانہ رویہ چھوڑ دینا چاہیے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں عمران خان صاحب کو اپنے ارد گرد کے نادان دوستوں سے اب بھی بچ جائے، ورنہ معاملات بڑے لمبے ہو جائیں گے، پینڈے بڑے اوکھے نے. ان کا انتظام کر لیں. دوسری جانب پرویز لائی پکڑے جاتے ہیں، رہائی ہوتی ہے، پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر رہائی ہوتی ہے، پھر پکڑے جاتے ہیں. گزشتہ روز بھی جناب عدالت سے پوچھا کہ ہم سے کہا گیا ان پہ توہین عدالت لگا دے. تو طارق جہانگیری صاحب نے کہا توہین عدالت کیسے لگا دے؟ کہ جناب آپ نے رہائی دی، انہوں نے پھر پکڑ لیا. انہوں نے کہا میرے آرڈر پر رہائی کے بعد رہا ہوئے کہ نہیں؟ آپ گاڑی میں اکٹھے بیٹھ کے نکلے یہاں سے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا گئے تھے. کہ پھر ان کا باہر نکلتے پھر پکڑے گئے. انہوں نے کہا باہر کی تو میری ذمہ داری نہیں تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب نہ ہو تو جناب ان کو رہائی دے دی جائے. تو کسی اور مطلب میں اور وہ گمراہ میں ہو گئے. اب یہ تو دیکھیں جب ریاست سے آپ ٹکر لیں گے نا تو اس کے بعد 1001 موقع ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی نقطہ نکال سکتے ہیں. اب آپ خود سوچ لیں کہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو حملہ ہوا تھا اس میں نامعلوم افراد میں کون پنجاب کا وہ وزیر اعلیٰ جو 2 دفعہ رہا وہ نامعلوم افراد میں آ گیا. تو پھر یہ تو ہے نا، یہ تو پھر طاقت کی بات ہے نا. تو اب یہ سوچ لینا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی والے اس پہ شک کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب جان بوجھ کے پرویز لائی کو بار بار رہائی بار بار پکڑا کر ان کو جناب نمبر 1 سپر ہٹ کیا جا رہا ہے، ان کو 0 سے ہیرو بنایا جا رہا ہے. حالانکہ ان کی ماضی میں کوئی ایسی قید و بند کی صحبتیں انہوں نے برداشت نہیں کی. ہمیشہ وہ امپائر سے مل کے کھیلے اور مزے سے کھیلے اور خوب کھیلے. لیکن اس دفعہ پھڑے گئے نہیں. اور پھڑے گئے نہیں تو کس طرح؟ وہ کہتے ہیں یہ بھی جناب امپائر سے مل کے ہی ہے کہ ادھر سے پکڑے جاتے ہیں، ادھر سے جناب رہا ہوتے پھر رہا ہوتے پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر یہ ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے. یہ پی ٹی آئی والوں کا ایک شک ہے ان پہ. لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ تھے بھی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اور وہ یہی کریں. لیکن انہوں نے جو ایک پھلجڑی چھوڑی ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، انہوں نے کہا جناب مجھے تو چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا پی ٹی آئی میں چلے جاؤ، میں تو پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا. پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں اس وقت وہ. تو اب انہوں نے یہ اعلان کر دیا اور اس کا پھر جواب بھی آ گیا، جواب شکوہ بھی آ گیا. جواب شکوہ آ گیا. سابق وفاقی وزیر شجاعت صاحب کے صاحبزادے چودھری سالک نے جواب دیا کہ جناب یہ ان کی مرضی ہے جو مرضی کہیں. مونا سلائی صاحب جو ہیں ان کا تو دن کا چین لٹا ہوا تھا، رات کی نیندیں اڑی ہوئی تھی، لہٰذا بار بار وہ چودھری شجاعت صاحب سے میرے والد محترم سے ریکویسٹ کرتے تھے. تو انہوں نے بار بار عمران خان سے ریکویسٹ کر کے 3 دفعہ وہ خود گئے عمران خان کے پاس اور پھر انہوں نے مونا سلائی کو وفاقی وزیر بنوایا. تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ خدمت کی ان کی کہ جائے ان کا کام ان کا شوق پورا ہو جائے. لیکن اس کے بعد پھر چودھری شجاعت نے ان کی نامینیشن کرائی پی ٹی ایم کی طرف سے وزیر اعلیٰ کی. اب وہ مٹھائی کھا کے مکر جائیں ماموں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو ماموں ہیں، بڑے ہیں، میں تو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ ہمیں ماموں بنا رہے ہیں. اب یہ تو ان کی مرضی ہے نا کہ وہ ہمیں ماموں بنائیں. بہرحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو انہوں نے بھی وضاحت بھی کر دی اور کچھ بھی نہیں کہا. وہ کہتے ہیں سب کچھ کہہ بھی دیا اور کچھ بھی نہ کہا. تو یہ والا مسئلہ ہو گیا. اب اگلی بات جو ہے وہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا فلور نمبر 3. یہ فلور نمبر 3 وہ تھا جہاں جدید سہولیات فراہم کی جا رہی تھیں، جہاں بریفنگ دی جاتی تھی روزانہ کی بنیاد پر الیکشن کمیشنر کو، وہ جو راجہ سکندر سلطان صاحب ہیں ان کو، اور باقاعدہ تیاری، حلقہ بندیوں کی تیاری ہے، سب کچھ وہاں بڑی تیزی تھی. روزانہ کی بنیاد پر بڑی گہما گہمی تھی. اچانک کہتے ہیں کوئی خفیہ پیغام آیا. یعنی ہمارے پاس جو وہ کہتے ہیں نا ہمارے دوستوں کے پاس جو کبوتر، وہ جو چڑیل اور فلانا اور یہ اور وہ ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد کی وہ چیلیں اور کوے جو ہیں وہ پیغام دے رہے ہیں. اس نے ان کو بھی کسی نے پیغام دے دیا، کسی کو کبوتر ان کے پاس بھی آ گیا. اس نے پیغام دیا جناب بند کرو دکان، آلی نہیں چلے گی، پہلے معاشی بحران ختم کیا جائے گا. بہت سے فیصلے کیے جا چکے ہیں، لہٰذا آپ ابھی کسی قسم کی کوئی ایسی تیاری نہ کریں جس سے یہ پتہ لگے کہ آپ اعلان کرنے والے الیکشن کو، اور اس مہینے تو آپ نے اعلان کرنا ہی نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اچانک جو سناٹا چھایا نا فلور نمبر 3 پر، تو الیکشن کمیشن میں بھی چمک ہوئی شروع ہو گئی. کی ہوا پاجی یہ کس طرح ہو گیا کتنا ہے؟ وہ کہ چپ، وہ بولے نا پچھو آرڈر ہے، اتو آرڈر ہے. اب یہ سوچیے کہاں سے آرڈر ہے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. اور میری بات سچی ہو رہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی نہ جنوری نہ فروری نہ مارچ کہیں الیکشن نظر نہیں آ رہے ہیں. الیکشن اینڈ پہ نظر آئیں گے 24 کے، ورنہ 25
اور اگر حالات آپ نے نہ سنبھالے، جس طرح معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں اس میں اگر معاملات گڑبڑ ہوئے تو ہو سکتا ہے پھر پنجی تو بھی آگے چلے جائیں، یعنی 26 کی گل کرو. تو معاملات کیوں ہیں؟ معاملات اس لیے کہ معاشی بحران بڑا سخت ہے. غربت کا خاتمہ تو بہت دور کی بات ہے، غریبوں کے لیے ریلیف نہیں مل رہا. IMF نے ٹھیکہ دکھا دیا، چھٹی کرا دی، ایک راستہ نکالا چھوٹا موٹا انہوں نے، لیکن وہ کوئی ایسا نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ IPs جو بنائے گئے تھے جہاں ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، چاہے وہ کام کریں نہ کریں، بجلی بنائیں نہ بنائیں، ان سے بجلی لیں نہ لیں، تو ان پر کوئی چھری چلنی چاہیے، ان کا بھی کوئی احتساب ہونا چاہیے. اور جب تک کہیں اور سے پیسے اکٹھے نہیں ہو گئے جب تک تو ریلیف عوام کو نہیں مل سکتا، کیونکہ آپ کا کاروبار تو وہی ہے. درآمدات جو ہے وہ ہے کوئی نہیں، برآمدات آپ کر رہے ہیں تو ڈالر میں کر رہے ہیں، ڈالر کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، اور ڈالر جو قابو نہیں آ رہا تو پھر معاملات تو پھر ایسے ہی ہے نا. اب ان تمام صورتحال میں کالا کوٹ کا کنونشن ہوا، کالے کوٹ کالی ٹائی والوں کا، یعنی سمجھ گئے آپ کہ وکلاء حضرات نے، معززین پاکستان کے نے، وکلاء حضرات نے کنونشن کیا. اس میں تمام بڑے لیڈر تھے، حامد خان ان کے سرپرست تھے. حامد خان کو بھی آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے کزن بھی ہیں اور PTI کے بھی سرپرست ہیں، لیکن فاصلہ رکھتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے اپنے اصول ہیں، وہ اصولوں کے بغیر نہیں چلتے. لہذا جہاں پہ ان کو تضاد پایا جاتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ مفاد پرست بالکل نہیں. یہ 100% صحیح ہے. تو وہاں وہ بھی تھا. پھر اعتزاز احسن صاحب بھی تھے، وہ جب بھی سینٹرل کمیٹی میں پیپلز پارٹی کی شرکت کر کے آئے. پھر لطیف کھوسا صاحب بھی تھے، اور باقی سارے ہی تھے وہاں، سارے تھے، سارے بڑے بڑے سارے. تو وہاں سب سے جو اہم تقریر ہوئی وہ رابعہ باجوہ کی تھی. رابعہ باجوہ کہتی ہیں جد و جہد اور انسانی حقوق کی سربلندی کے لیے کوششیں اور وکلاء کی تحریک ایک دفعہ پھر، وہ اس لیے کہ حالات بہت خراب ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں بلکہ کہیں سے ڈنڈے کے زور پہ یہ حکومت چلائی جا رہی ہے. لہٰذا وکلاء ان کا مقابلہ کریں گے، کالا کوٹ اور کالی ٹائی جو اس کا مقابلہ کرے گا، اور وہ سڑکوں پہ آئیں گے اور دم دم مست کلندر ہوگا. لیکن انہوں نے ایک جذباتی تقریر کی. ایک تو خاتون، اور بس ماشاءاللہ وہ شکل و صورت سے بھی اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی بھی دی ہے. پھر ان کا بولنا، بہت بولی انہوں نے کہا جناب جو اس جد و جہد میں ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، جو انسانی حقوق کی بحالی کے لیے لڑ نہیں سکتا، وہ پھر چوڑیاں پالے. تو انہیں چوڑیاں بھی پیش کر دی. تو معاملات جو ہیں اس طرف بھی آ رہے ہیں کہ وکلاء تحریک جو ایک دبی ہوئی تھی نا بڑے عرصے سے، وہ پھر آ رہی ہے سامنے، اور کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ بات کی بات ہے. لیکن سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کر لیا، تمام وکلاء نے کر لیا پورے پاکستان سے، اور بڑے گروپ نے کر لیا. دوسرا گروپ بھی ہے عاصمہ جیلانی والا، عاصمہ جہانگیر والا. تو وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ تو ابھی چلے گا. سیاست میں تو کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، وہ معاملات ہوں گے. تو یہ بھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا حکومت کے لیے، نگران حکومت کے لیے مسئلہ، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ. پھر چینی بحران، ڈنڈا تو چل گیا نا چھوٹا موٹا، صرف دھمکی دی تھی انہوں نے، تو دھمکی پہ کام ہو گیا کہ چینی بھی تھوڑی سی نیچے آ گئی، اور مطلب اس کے ٹرک بھی پکڑے گئے تورخم بارڈر پہ، اور جہانگیر ترین صاحب بھی رگڑے جا رہے ہیں. تو اب ڈنڈا جو پھرے گا، وہ جو کہتے ہیں جادو کی چھڑی چلے گی. حافظ صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، ساری کہتے ہیں یکسوئی سے معاشی صورتحال کو بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں، اور سب متفق ہے کہ جناب تمام شعبہ جات کی تلاشی ہونی چاہیے. یعنی جو بھی ہو جائے پہلی اولیت یہی ہے کہ معاشی صورتحال کو بہتر کیا جائے. تو چینی بحران، سیکٹری جو اپنا زراعت ہے، یعنی بلکہ سیکٹری زراعت کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو سیکٹری خوراک کا یہ کہنا ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے 2 جج شاہد کریم اور انوار حسین حکم امتناعی نہ دیتے تو انہوں نے جناب لاکھوں روپے ادھر ادھر کر لینے. انہوں نے الزام لگایا، اور انہیں کہی سارا ان کے حکم امتناعی کے بعد سارا ہوا چینی بحران. پہلے چینی اکٹھی ہوئی، پھر کہا گیا زیادہ ہے، پھر ان کو ان کی مرضی کے مطابق باہر بھیجنے کی اجازت دے دو، پھر باہر بھیجنے کی اجازت دے دی گئی، پھر اب کہہ رہے ہیں باہر لے آؤ. تو ابھی بھی چینی جا رہی ہے. تورخم بارڈر پہ جو پکڑے گئے ٹرک بہت بڑے بڑے، تو وہ ہیں جناب جہانگیر ترین کے. اور یہ چینی بحران میں، اس چینی معاملات میں، چینی مافیا میں تمام سیاسی لیڈر، میں بغیر نام لیے کہہ رہا ہوں، صرف یہ نام ایک لیے ان کا نام چونکہ ان کے ٹرک پکڑے گئے، باقی جن کے نہیں پکڑے گئے وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور تمام پارٹیوں کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی ہیں، تحریک انصاف کے بھی، سب کے لوگ ہیں. تو اب فیصلہ یہ ہو گیا کریک ڈاؤن کیا جائے.
ڈالروں کے لیے بھی کیا جائے، اس کے لیے بھی کیا جائے، اور تاجروں سے جو ملاقات کی اس کے بھی مثبت رزلٹ نکالے جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو اب آ رہی ہیں، اور شعبہ سالار جو ہیں اس وقت غیر ملکی دورے پہ ہیں، تو وہ دورے بھی اسی لیے گئے کہ وہ زراعت کے میدان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، ازبکستان گئے ہوئے۔ تو اب اعتراض یہی ہو رہا ہے کہ بھائی ایسے سپہ سالاری سب کچھ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں، ان کے قریبی ذرائع کہ وہ کہتے ہیں جناب گند ساڈے وڈے نے پایا تو گند چکنا بھی اسی ہے، کیونکہ قوم کو اس کے پاؤں پہ کھڑے کرنا ہے، اور قومی تعاون چاہیے، قومی یکجہتی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئی این ایل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ سدا سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ نگہبان۔